अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त आप तमाम साथी सऊदी अरब में मौजूद हैं, बासाथी दूसरे मुल्कों से भी हैं और हम यहाँ पाकिस्तान से हैं और हम सब आपस के अंदर यहाँ पर एक अच्छे मकसद के लिए जमा हुए हैं और बात कर रहे हैं। और वो मकसद इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है कि जिसके लिए हम खुद वहाँ गए थे, यानी कि अपनी जॉब्स के लिए। और वो जो असल मकसद इसके लिए हम यहाँ पे जमा भी हुए हैं, वो ये है कि हम अपने बच्चों के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। ये इस वक़्त जो ख़ास हालात हैं जिसमें हम सब के सब, सारी की सारी दुनिया आ चुकी है और ये लॉकडाउन जो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं, घर भी बंद हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। ये इस किस्म के हालात आप जानते ही हैं कि इससे पहले कभी इंसानों ने नहीं देखे, एक साथ यूँ करके। शायद किसी मुल्कों में तो देखे हों, लेकिन ये पूरे की पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से पहले नहीं हो सका था, इसलिए सब इसके बारे में कुछ परेशान भी हैं। इस लेकिन लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, कि जिसमें ये कहा गया है कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, तो हम भी देख रहे हैं कि इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास ये 5 चीज़ें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम में से अक्सरियत, अल्लाह का शुक्र है, जो यहाँ इस वक़्त मौजूद भी हैं, तो वो उस बीमारी से जो इस वक़्त दुनिया में फैली हुई है, हमें अल्लाह ताला ने उससे बचाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से अक्सरियत जो है, वो इस वक़्त फ़राग़त के साथ भी है और वो मशगूलियत में इस तरह से नहीं किसी भी अंदाज़ के अंदर फँस चुके हैं कि वो ये बात नहीं सुन पाते। फ़ारिग़ भी हैं, बात भी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आप तमाम साथियों को भी वहाँ रहते हुए भी इतनी आसानी बख्शी है कि आप अपने घरों में रहते हुए, ऑनलाइन होते हुए ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं और उस किस्म के हालात से दो-चार नहीं हैं, जो बहुत सारे लोग उस वक़्त देखने पड़ रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि जवानी भी है और सबसे अहम तरीन बात ये कि हम ज़िंदा भी हैं। इस वक़्त हम हयात हैं और अल्लाह ताला ने हमें अभी ज़िंदगी दी हुई है। लिहाज़ा हम इस पाँचों चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए अगर ये कहें कि इन पाँचों चीज़ों से हमने गनीमत जानते हुए फ़ायदा उठाकर आज यहाँ जमा होकर कोई एक ऐसी बात सीखनी है जो कल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मगर इस सारे केस के अंदर एक मसला ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है ना वो बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन को लेकर ख़वातीन की परेशानी जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी है और वो ये कह रही हैं कि जब से घर के अंदर मर्द हैं तो कुछ नए मसाइल हैं। एक तो ये कि उनको ख़वातीन चूँकि घर के अंदर नज़र रख रही होती हैं और वो ये कह रही हैं कि वक़्त ज़ाया हो रहा है, बच्चों का भी ज़ाया हो रहा है, हमारा भी ज़ाया हो रहा है, बड़ों का भी ज़ाया हो रहा है, मर्दों का भी ज़ाया हो रहा है, तो ये उनको बड़ी परेशानी है। मर्द थोड़े-से रिलैक्स हैं, घर पे आराम करने के दिन मिले हैं, लेकिन ख़वातीन को ना वक़्त ज़ाया होने का बड़ा इस वक़्त एहसास है। एक और मसला ये है कि जहाँ-जहाँ भी इम्तिहानात होने वाले थे, वो इम्तिहानात नहीं हो सके हैं, लिहाज़ा माँ को ज़्यादा परेशानी है घर के अंदर कि बच्चों ने बड़ी मेहनत से पढ़ा था और हमने उनको बहुत मेहनत से पढ़वाया था, सारे काम छुड़ा के ज़बरदस्ती उनको बिठाते भी थे और जब इम्तिहानात होने वाले थे तो ऐन उससे पहले बच्चे जो है ना वो रुक गए हैं और इम्तिहान नहीं हो पा रहे हैं। फिर ये है कि स्कूल के अलावा कुरान की भी छुट्टी हो चुकी है, बच्चे कुरान पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं और सबसे बड़ा अहम मसला इस वक़्त ये है हमारे यहाँ ख़वातीन का, ख़वातीन कह रही हैं कि 3 वक़्त का नहीं 5 वक़्त का खाना करना पड़ रहा है। घर के अंदर फ़ारिग बैठे हुए हैं तो बच्चे भी हर थोड़ी देर बाद आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, कभी कहते हैं कुछ रखा हुआ है खाने के लिए। तो छुट्टी जो है ना वो ख़वातीन के लिए मज़ीद किसी काम का बाइस बन चुकी है। फिर घर के काम जो है ना वो मर्द जो हैं ज़ाहिर-सी बात है घर के ऊपर हैं तो वो सारे काम जो होने थे बाहर के वो भी नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे काम भी रुक रहे हैं। फिर सबसे अहम बात ख़वातीन अपने बारे में भी, अपने मर्दों के बारे में भी परेशान ये हैं कि घर में रहते-रहते जब बाहर निकलेंगे तो उनका मोटापा, उनकी सुस्ती, सेहत इन सब का क्या होगा? और फिर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ख़वातीन चिढ़ती हैं, घर फैला हुआ है। घर के अंदर हैं, सुबह चले आते थे जॉब्स के ऊपर तो घर समेट दिया जाता था, सफाई हो जाती थी। अब चूँकि सब लोग हर वक़्त घर में हैं, तो घर को आप समेट ही नहीं पा रहे हैं। घर मुसलसल फैला हुआ है। मामूलात सारे दरम-बरम हैं, लोग 1 बजे सो के उठ रहे हैं, कोई 2 बजे सो के उठ रहा है, जो एक टाइम टेबल था वो डिस्टर्ब है। लिहाज़ा हमारी ख़वातीन की ये परेशानी जो है, ये बिल्कुल वजह है और ख़वातीन जितनी परेशान हैं, वैसे भी ज़ाहिर-सी सेहत के मामले को लेकर वो परेशान थी मगर ये वाली परेशानी उनके लिए कुछ इज़ाफ़ी परेशानियाँ हैं। हम अपनी बहनों के, अपनी माँ और बेटियों के, उन सब लोगों के मसाइल को समझते भी हैं। और हम इसलिए अब दरख्वास्त भी करेंगे कि हम अगली कोई बात करें, कोई फ़लसफ़े की और गहरी बातें और मुश्किल-मुश्किल बातें उससे पहले कुछ ये काम कर लें कि घर के अंदर तमाम मर्द हज़रात
سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کام جو بہت دنوں سے رکے ہوئے تھے، چاہے وہ اسٹور کی صفائی تھی، چاہے وہ گھر کی صفائی تھی، چاہے وہ پنکھوں کی صفائی تھی، ان سب کو ذرا نپٹا لیجئے. کچھ مصروف نظر آئیے، کچھ کر کے دکھائیے، کچھ برتن دھو کر دکھائیے، بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگائیے، اور ذرا خواتین پہ یہ والے لوڈ جو ہیں کچھ کم کیجیے. پہلے یہ ذرا مسئلہ حل کر دیں، جب ذرا سا ریلیکس ہو جائیں گی تو یقین طور پہ پھر وہ سارے کام بھی کر سکیں گے جو اس سے آگے ابھی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ میری آپ سے پہلی درخواست تھی. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے آج کے ٹاپک کے اوپر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور وہ ہے دا چینجنگ ورلڈ اینڈ آر چلڈرن، بدلتی دنیا اور ہمارے بچے. آج کے اس ہمارے ٹاپک کی اگر میں آپ سے کہوں کہ جو سیکوینس ہوگا، سب سے پہلے وہ ہوگا کہ جو دنیا ہمارے اس موضوع کے اندر جو ورلڈ ہم نے کہا ہے، یہ ورلڈ کیا چیز ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے بچے. یعنی اس ٹاپک کو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم سائنٹیفکلی بریک کریں گے، جو اس کے کی ورڈز ہیں ان کو الگ الگ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور پھر ہم اس کو جوڑ کے پوری پکچر کو بھی دیکھ لیں گے. تو جو پہلا اس میں پزل کا پیس ہے وہ ورلڈ ہے، پھر اس کے بعد بچے ہیں، اور پھر جو مکمل موضوع ہے کہ بدلتی دنیا کے اندر ہمارے بچے یہ کیسے ہوگا. آئیے ہم اس سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے، ہم سب کو ایک جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ یہ دعا ہے. ہر نبی کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. یہ دعا جو ہے نا، دراصل یہ خاندانوں کے لیے ان کے کرنے کے کام کی ریسیپی ہے. یہ جو دعا ہے یہ والدین کے لیے دنیا، بچے، ان سب کو کور کرتی ہوئی اگر آپ کہیں گے تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہے. یہ دعا دراصل صرف دعا نہیں ہے، بلکہ اب پیرنٹنگ کی اگر ہم آپ سے کہیں تو یہ اس کا فارمولا ہے. لہٰذا آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ سب سے پہلے اس دعا کو سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کریں. جب ہم اس کو سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہوپ فلی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت تو یہ سارے مسائل جس کو اس وقت آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ہم بات کر پائیں گے. پہلا ہمارے پاس ٹاپک ہے اور کی ورڈ وہ ہے دنیا. ورلڈ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہمارا یہ کانسیپٹ آف ورلڈ، کانسیپٹ آف لائف، اس دنیا سے ہمارا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ، وہ کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اس سے آگے جو کچھ بھی کریں گے وہ اس کے مطابق ہی کریں گے. جو ہمارا بحیثیت مسلمان کانسیپٹ آف ورلڈ ہے وہ ان لوگوں سے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے کانسیپٹ آف لائف سے، کانسیپٹ آف ورلڈ سے ڈفرینٹ ہے. جو دنیا کو جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہم مسلمان دیکھتے ہیں، یہ دنیا کو دیکھنے کا جو اینگل ہے، جو لینس ہے، وہ کسی اور لوگوں کے دیکھنے سے مختلف ہے. اور اس کے اندر بھی وہ لوگ خاص طور پر کہ جو اس دنیا سے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل ہم نے مزرع الآخرہ، یہ ہماری آخرت کی کھیتی ہے. دیکھیے، دنیا کا جس وقت آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب بنایا، بنانے کے بعد ہمارے لیے تو دنیا کا آغاز اسی وقت ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لے کر آئے اور انسانوں کو یہاں پر بھیجا گیا. تو اس دنیا کو بنانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو، اس زندگی کو اس لیے بنایا کہ وہ ہمیں آزمائے. تو ہمارا جو کانسیپٹ آف ورلڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک امتحانی مرکز ہے جہاں پہ ہم امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد جو تھا وہ یہاں پر کچھ پروف کرنا تھا. اور پروف کیا کرنا تھا؟ وہ پروف یہ کرنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کو بنا کر ساری دنیا، سارے فرشتوں کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے ان کی تقریب گویا کے رونمائی کی، تو سب نے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے سجدہ کیا، مگر شیطان نے یہ کہا، جس کی کرسی چھن گئی تھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اچھی مخلوق نہیں ہے، میں سپیریئر تھا اور یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو بنایا ہے، تم بھی اس کو سجدہ کرو، اور اب یہ جو ہے وہ تم سے اوپر ہے اور یہ بہتر مخلوق ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا وائس رائے ہے. شیطان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جو کچھ بھی وہ آپ بہت شیران جانتے ہیں. اور اس کے بعد شیطان نے اس کو کرنے کے بعد جب یہاں پر ہم اور انسان، حضرت آدم علیہ السلام، شیطان، ہم سب یہاں پر آ گئے، اور آنے کے بعد اصل میں اس دنیا کے اندر وہ کام شروع ہوتا ہے جس کے لیے اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اسٹیج سجایا تھا، اور اس میں ہمارے کرنے کے کام بھی سامنے آ گئے. یہ دنیا جس میں ہم بھیجے گئے ہیں، یہاں پہ دراصل ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنا ہے کہ ہم ہی اس دنیا کے صحیح وارث ہیں، اور شیطان ہی ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح وارث نہیں ہیں. لہٰذا شروع ہی دن سے جو یہاں پہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیشن کو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور شیطان کے اس اعلان کو کہ انسان نہیں میں ہوں، یہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر جو بات ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیشن درست ہے،
کہ زمین بھی اللہ کی ہے, ہم اللہ کے ہیں, اور زمین پہ ہمیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے. لہٰذا ہمارے کرنے کے بہت سارے کام ہیں, اور اس میں سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت حق ہے اس زمین پہ انسانوں پہ, وہ ہم نے یہاں پہ ثابت بھی کرنا ہے, اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے. ہم ایک اور بات بھی جانتے ہیں, چونکہ آج ہمارا موضوع بہت زیادہ یہ نہیں, اس لیے میں بہت اس پہ ایک لائٹ سی صرف اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, چونکہ اگلا ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ آگے آئے گا. مگر میں آپ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایک خاص ویو لینتھ پر آ جائیں, تاکہ اس کے بعد جب ہم آگے کوئی بات کر رہے ہوں تو ہمیں کلیئر ہو. اور جو میں ابھی آپ کے سامنے چھوٹے 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 ڈاٹس لگا رہا ہوں, یہ تمام ڈاٹس آگے جا کر مل کے ایک بڑی تصویر بھی بنا دیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے کرنے کے کام جو ہیں وہ تو یہ تھے کہ جو ہمیں کہے گئے ہیں, ویسے تو مسلمان ہم اسے بات کرتے بھی رہتے ہیں. ایک اور بات, سب سے اہم ترین بات, ہم سب کچھ کو اسکپ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بات کا بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ امتحان ہے, اور یہ امتحانی پیپر, اس کا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا, پیپر ختم ہو جائے گا, اعلان کر دیا جائے گا کہ تمام سب اپنا پین رکھ دیجئے, اور اس وقت جو ہے نا پیپر ختم ہو چکا ہے. لہٰذا ہمیں ایک بات کا, جس کو ہم نے اس بات پہ خاص طور پہ یاد رکھنا ہے, کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اس دنیا کا ایک انتہا ہے, ایک اینڈ ہے, اور وہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کس کی حکومت ہے, بیمار ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک دن سب ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک نیا کام شروع ہوگا. اب آ جاتے ہیں, دوسرا ہمارا کی ورڈ ہے وہ ہے چلڈرن, بچے. ایک کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہم کلیئر کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو نا یوں کر کے ٹیکل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچے ہیں, اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ابھی تو بچے ہیں, ابھی تو یہ کسی بھی ایسے کام کے قابل نہیں ہے جو ہم بڑے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہیں تو انسان ہی نا, ہمارے ہی بچے ہیں نا. لہٰذا یہ چھوٹے انسان ہیں, یہ مکمل انسان ہیں. ہمارے بچے انسانوں کی وہ تمام کوالٹیز رکھتے ہیں کہ جو انسانوں میں ہونی چاہیے, وہ تمام خواہشات بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام ان کی نفسیات کا ایک بہت حصہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم انسانوں کا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی عزت بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. بڑا ایک اچھا میں نے اشتہار دیکھا کسی ٹی وی چینل کے اوپر, وہاں پہ بچے تھے, مظاہرہ کر رہے تھے, اور بڑے بڑے بینرز اٹھائے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے ڈونٹ کال اس کڈس, وی آر ہیومنس, وی آر چلڈرن, ڈونٹ کال اس کڈس. یہ جو ہم بڑے انسلٹنگ سے بچے فیل کرتے ہیں, انسلٹنگ سے ہم تو شاید بڑے محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں hey kid, بچو, بچہ, لیکن بچے اس کو فیل کرتے ہیں. اور وہ بڑا مشہور سا ایک ٹی وی کے اندر, ایک ڈرامے کے اندر ایک بچہ کہا کرتا تھا میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں. تو لہٰذا سمجھ لیجئے کہ یہ بچے ہیں, یہ انسانوں کی جو میں اور آپ کی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں, جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں, رسپیکٹ, وہ تمام تر چیزیں, سیلف اسٹیم بھی ہمارے بچوں میں بھی موجود ہوتی ہیں, بلکہ بچپن تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے. اگلی بات, یہ جو بچے ہیں دراصل یہ مستقبل کی قوم ہے. یہ ایسے نہیں کہ ہمیشہ ہی بچے رہیں گے اور ہم ہی ہمیشہ دنیا چلاتے رہیں گے. کل یہ بچے دنیا چلا رہے ہوں گے, اور ہم کسی ناکارہ ہو کر, ریٹائر ہو کر کسی کونے موجود ہوں گے. زندگی کی باغ دوڑ, حکومت کی باغ دوڑ, معاملات کی باغ دوڑ, یہ سارا کا سارا جو کچھ آج ہم چلا رہے ہیں, بڑی توانائی کے ساتھ چلا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہم سے لے لیا جائے گا, بچے چلا رہے ہوں گے. لہٰذا یہ مستقبل کی قوم ہے, یہ مستقبل کے پاکستان, مستقبل کا سعودی عرب, مستقبل کی دنیا ہے. ایک اور بڑی اہم اس میں بات یہ ہے کہ مستقبل کی تیاری بذریعہ تعلیم و تربیت ہی ممکن ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے بچے کل کر رہے ہوں گے مستقبل کے اندر, یہ اگر پاسبل ہے تو اس کے لیے خاص تعلیم و تربیت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جانوروں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد جو کچھ بھی ان کو زندگی بھر کرنا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مچھلی کا بچہ تیر رہا ہوتا ہے, کوئی اور جو ہوتا ہے شیر کا بچہ جو ہوگا وہ شکار کر رہا ہوگا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں, یعنی کہ انسانی بچوں کے لیے ایک مجبوری ہے انسانوں کے ساتھ, اور وہ مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اگر تربیت نہ کی جائے تو ہم جانوروں کے لیول پر آ جاتے ہیں. انسانوں کی تربیت, انسانوں کی تیاری یہ پلان انداز میں کی جاتی ہے. انسانی بچوں کے ساتھ, یہ انسانوں کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو, نسل نو انسانی کے ہمارے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ کل ان کو کیا کرنا ہے, اور جو ہم چاہتے ہیں ان کو کل کروانا وہ ہمیں آج سکھانا پڑتا ہے. اور اگر ہم نہیں سکھاتے تو کل وہ کمی کے ساتھ بچے آگے بڑھ جاتے ہیں, نتیجے میں ان کی مشکلات ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بیسٹ آف دا بیسٹ بنایا, مگر اس کے بعد یہ اسفل السافلین بن جاتا ہے. والتینی والزیتونی, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سر سافلین بن جاتا ہے.
ایک اور بات بڑی اہم جو اس کے اندر پوائنٹ ہے اس وقت میرے سامنے، وہ ہے تربیت. یہ جو ہمیں ضرورت ہے بچوں کی کرنا، جو ہمارے بچوں کی نیڈ ہوتی ہے، جو ہماری مجبوری ہے بچوں کو سکھانا، یہ اب سائنس بن چکی ہے. بچوں کی تربیت جو پہلے شاید سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا کرتی تھی، بڑی بوڑھیاں سکھایا کرتی تھیں، گھر کے ماحول ہوا کرتے تھے، اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھا ہے، دنیا آگے بڑھی ہے، اب تربیت اب سائنس بن چکی ہے. بچے بڑے ہو چکے ہیں، بچے اب وہ کچھ سوچتے ہیں جو شاید ہم بڑے ہو کے سوچا کرتے تھے. بچے وہ فیلنگز لے کر آ چکے ہیں جو شاید ہمیں فیل بھی نہیں ہوتے تھے بچپن کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسپلٹ فیملیز ہیں، بڑے بوڑھوں کے ساتھ جو ہمارا ایک ہمارا گیپ آ چکا ہے، ہم ایک پوری جوائنٹ فیملیز اب نہیں رہی ہیں. پھر آپ خاص طور پہ وہ تمام ساتھی کی جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، چلے گئے ہیں، شفٹ ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے اب پورے خاندان، دادی، نانی، خالہ، پھپھو، یہ جو سب مل کر سب تربیت کر رہے ہوتے تھے، اب چونکہ نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا تربیت عموماً بھی اب ایک سائنس ہے. سمجھنا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، مگر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ، چھوٹی فیملیز کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آپ ساتھی، آپ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں. اور آخری پوائنٹ بچوں کے حوالے سے جو بڑا سمجھنے کا ہے کہ یہ جو بچے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کل کرنا ہے، یہ ان کی ابتدائی عمر کے اندر طے ہو جاتا ہے. یہ جو بچے آج ہمارے پاس موجود ہیں، ہر انسانی بچہ وہ اپنی شروع کی ابتدائی عمر کے اندر پیدائش سے لے کر 6 سال تک، اس کے بعد 5ویں تک، اور زیادہ سے زیادہ میٹرک کی عمر تک، 8ویں تک جو کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو ہم بڑے سال ہر سال میں سیکھتے ہیں. مثلاً 2.5 سال کا ایک بچہ روزانہ جو کچھ سیکھتا ہے، ایک دن میں جو کچھ سیکھتا ہے، جتنی کوانٹٹی میں سیکھ سکتا ہے، وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم اور آپ بڑے 2.5 سال میں سیکھتے ہیں. لہٰذا یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کا ہر دن بہت قیمتی ہے. پیدائش سے لے کر 5ویں کلاس تک، 8ویں کلاس تک بچوں کا ہر دن بہت قیمتی ہے، اور جتنی ابتدائی عمر ہے اتنی اہمیت ہے. لہٰذا یہ بھی بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی کہ ہم نے بچوں کی زندگی کے اندر ایک ایک دن کو جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور اس کو ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بچے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گر پڑ کے بڑے ہو رہے ہیں، ہو ہی جائیں گے بڑے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، گروتھ تو ہو رہی ہے بچوں کی، تربیت اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، مستقبل کی تیاری نہیں ہو رہی. بچے روز بروز بڑے تو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سر کا سائز بڑھ رہا ہے، ان کا قد بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ ان کی شاید بچوں کی رواں آ جاتا ہے، مونچھوں کا اور داڑھی کا بچوں. مگر جو چیز جس کا نام تربیت ہے، جس کا نام مستقبل کی تیاری ہے، جس کا نام پیرنٹنگ ہے، جو ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے، وہ یہ نہیں ہے. یہ تو خود بخود بھی ہو رہا ہے، بچہ جنگل میں بھی سب کچھ ہو جائے گا اگر بچہ رہ رہا ہے. مگر جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے، جو پیرنٹنگ ہے، وہ دراصل بچوں کو پریپیئر کرنا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا نام ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ یہ انسانی دماغ، بچے کے دماغ کا جو یہ جو ہمارا کھوپڑی ہے، جو سر ہے، یہ تو ہر روز بڑا ہو رہا ہے، یہ گروتھ ہے. مگر اس دماغ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس دماغ نے دراصل جو اپنے کام کرنے ہیں وہ ہے ڈیولپمنٹ. لہٰذا گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ایک فرق اس کو ضرور سمجھنا یہ آپ تمام والدین کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، اب اگلی بات ہم کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بچوں کی عمر ہے، اس کے اندر سب سے اہم ترین عمر بچوں کی پیدائش سے لے کر 6 سال تک کی. 80% انسانی شخصیت شروع کے 6 سال میں بن جاتا ہے. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے جو کچھ آج ہم ان کے اندر ان کو سکھاتے ہیں، کل وہ وہی کرتے ہیں. جو شروع کے 6 سال میں 5ویں کلاس تک جو ہم بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں، وہی کل جا کے بچوں کے کام آتی ہے. جو آج ہم اپنے بچوں کے برین ڈیولپ کرتے ہیں، جو ان کی صحت بناتے ہیں، وہی کل جا کے ان کے ساتھ چلتا ہے. شخصیت میں جو جھول رہ جاتا ہے وہ عمر بھر پورا نہیں ہو سکتا. پسند ناپسند، کلر چوائسز، فوڈ پریفرنسز، یہ ساری باتیں شروع کے 6 سالوں کے اندر بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو آپ اپنے بچے کو آج بنا رہے ہیں، وہی کل جا کے بچے کے اندر اس کے کام آئے گا. شخصیت میں جو جھول رہ جائے گا وہ عمر بھر پورا نہیں ہو سکے گا. جو فوبیاز بیٹھ جائیں گے وہ بعد میں نکل نہیں سکیں گے.
اس لیے یہ ایک ایک دن بچوں کی زندگی کا بڑا اہم ہے. جو ایک دن ضائع ہو گیا، کھا لیا بچے نے، پی لیا، سو گیا، کھیل لیا، لیکن اس کی کل مستقبل کی تیاری نہیں ہو سکی تو وہ دن ضائع ہو گیا. لہٰذا میں والدین سے کہوں گا کہ ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو اس تناظر میں دیکھیے گا. یہ ساری باتیں آپ کے لیے سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. آئیے ہم اپنے اگلے بات کرتے ہیں اور وہ ہے بدلتی ہوئی دنیا. یہ بدلتی ہوئی دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا تو مسلسل بدلے چلی جا رہی تھی، دنیا پہلے بھی بدل رہی تھی، اب کیا نیا بدل رہا ہے؟ تو جناب دنیا بدل تو رہی تھی، ہر روز بدل رہی تھی، جب سے بنی تھی بدل رہی تھی، مگر اب اس کی سپیڈ بڑی تیز ہو گئی ہے. اور بعض اس میں ایسے بدلاؤ آ رہے ہیں کہ جن کو اگر ہم نے ہینڈل نہیں کیا، جن کو اگر نہیں سمجھا، تو اللہ نہ کرے اس دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم محروم ہو جائیں گے، بلکہ نقصان میں بھی جا سکتے ہیں. لہٰذا آج اس موضوع پہ بات کرنے کا، بدلتی ہوئی دنیا کو سمجھنے کا، اور اس بدلتی دنیا میں اپنے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا اس دفعہ جو کچھ بدل رہی ہے، ایسا بدلاؤ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھ سے پہلے گزشتہ دنوں آپ کے یہاں ڈاکٹر شعیب بدر صاحب کا یہ لیکچر ہو چکا ہے، میں نے بھی سنا یہ بدلتی دنیا کی. انہوں نے بہت سارے ہمیں مناظر دکھائے اور انہوں نے بتایا کہ دنیا کس تیزی سے بدل رہی ہے اور کس سمت بدل رہی ہے. لہٰذا اس میں کچھ چیزیں تو آپ کو پتا ہے، چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جانتے بھی ہیں بہت ساری باتیں، میں سے بہت ساری باتیں نئی نہیں ہیں، ہم صرف ان کو ریویو کر رہے ہیں. دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بدل رہی تھی، بہت تیزی سے بدل رہی ہے. میں آپ کو کچھ ابھی اس کے سیمپلز بھی دکھاؤں گا. دنیا کاروبار میں بدل رہی ہے، ساری دنیا کا کاروبار کچھ خاص ہاتھوں میں آتا جا رہا ہے. جابز، نوکریاں، یہ سب بدل رہے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے سے کچھ سیمپلز پیش کروں گا. کاروبار کمانا یہ اب ویسا نہیں رہا ہے جیسے کسی ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ڈگری کی بنیاد پہ ہمیں نوکری مل جایا کرتی تھی. دنیا میں سیاست بہت بدل رہی ہے. اب صرف ووٹ جو آپ دے رہے تھے اس کی بنیاد پہ دنیا نہیں چلتی. اب انڈیویجول حکومتیں دنیا کے اندر نہیں چلتی. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر کسی ملک میں کوئی حکومت آ جائے گی، ہمارے ووٹ سے ہم لے کر آ جائیں گے تو وہ کچھ کر گزرے گی. اب ملکوں کی حکومتیں بھی کسی یو سی کے کونسلر کے برابر وزیر اعظم کے اوقات رہ گئی ہے. دنیا میں سیاست بدل چکی ہے. دنیا بہت خطرناک قسم کی جنگوں سے گزشتہ 20 سال میں گزری ہے. ہمارے بہن بھائی افغانستان میں، عراق میں، شام میں، سب جگہ جنگوں سے گزرے ہیں اور گزر بھی رہے ہیں. مگر اب دنیا جو بدل رہی ہے وہ کاروبار میں، سیاست میں، جنگوں میں اب جو بدل رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ابھی تک بدلی تھی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جنگیں ویسے ہوں گی ہی نہیں جیسے ابھی تک ہو رہی تھی. شاید آج سے 6 مہینے پہلے تک جس طرح جنگ ہو رہی تھی اور 4 مہینے پہلے تک جس طرح جنگ ہو رہی تھی، اب جنگ ویسے نہیں ہوگی. اب سیاست ویسے نہیں ہوگی جیسے 4 مہینے پہلے ہو رہی تھی. اب کاروبار بھی ویسے نہیں ہوگا جیسے صرف 2 مہینے پہلے ہو رہا تھا. اسی طریقے سے غذائیں بدل رہی ہیں، کھانے پینے کے اطوار بدل رہے ہیں. جو کچھ ہم کھائیں گے وہ بدل جائے گا، وہ جہاں سے آئے گا وہ بدل جائے گا، وہ جس طرح سے خریدا جائے گا وہ بدل جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو ہمارے سامنے 2020 شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کورونا کی وبا ساری دنیا پھیلی ہے، اور اس پوسٹ کورونا جو دنیا ہے اس کے بارے میں تو اب ساری دنیا بات کر رہی ہے. ہر جگہ 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 لکھا جا رہا ہے کہ کورونا کے بعد کی دنیا، جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انسانوں کی نفسیات میں بہت فرق پڑ چکا ہوگا، تعلیم میں فرق پڑ چکا ہوگا، کاروبار میں فرق پڑ چکا ہوگا، رہن سہن میں فرق پڑ چکا ہوگا، دنیا میں سفر میں فرق پڑ چکا ہوگا، صحت میں فرق پڑ چکا ہوگا، اور ساری ساری دنیا اب بالکل ایک مختلف انداز سے بدل چکی ہوگی. میں یہ ساری بات آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، ہم دعا کرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت کرے تمام قسم کے فتنوں سے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں رکھے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے. مگر میرے بھائیوں اور میرے تمام ساتھیوں، یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کرنے کا حکم دیا ہے. اور مومن بالکل بھی بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احادیث بتائی ہیں، ڈاکٹر شعیب بھائی نے اس پہ بہت بات بھی کر چکے ہیں، کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمارے سامنے آ بھی رہا ہے.
اور بہت تیزی سے آ رہا ہے. وہ حدیث ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچ معلوم ہوتی ہے، اور ہر حدیث سچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا کے فتنوں کا دور ایسا ہوگا کہ کوئی تسبیح ٹوٹ جائے اور اس میں سے اس کے جو موتی ہیں، تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک گر رہے ہوں اور تیزی سے نیچے گر رہے ہوں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ کسی ایک موتی کو پکڑیں تو دوسرا موتی ہاتھ سے جاتا ہے، اور دوسرے کو پکڑیں تو تیسرا کہیں جا رہا ہے، تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک کے بعد ایک موتی جو ہے نا اس مالا میں سے ٹوٹ کے اس طرح سے گویا فتنوں کی مالا ہے جو ٹوٹ پڑی ہے. اور جو اوپر ہم نے لکھا ہے سائنس، کاروبار، سیاست، جنگیں، غذائیں، سفر، اس سب کے اندر ہر جگہ ہمیں مختلف قسم کے حالات دیکھنے کا ہے. اور پھر اس میں سب سے اہم ترین بات جہاں آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو گویا کہ ایپی سینٹر اس تبدیلی کا، اس بدلاؤ کا، یہ مڈل ایسٹ، اس مڈل ایسٹ کے اندر بھی خاص طور پہ سعودی عرب جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ یہ تبدیلی گزشتہ کئی برس سے دیکھ رہے تھے، گزشتہ 4-5 سال سے آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنی مشکل ہوتی جا رہی تھی زندگی، جس قسم کے ٹیکسز لگ رہے تھے بچوں پہ، فیملیز پہ ٹیکسز. بہت سارے ساتھیوں نے آپ میں سے اپنی فیملیز کو پاکستان بھیج دیا، اکیلے وہاں رہ رہے ہیں. پھر آپ کے سامنے سامنے جو وہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، لہٰذا بدل رہا. پھر صرف آپ کیا سعودی عرب نہیں بدل رہا، جب آپ پاکستان آئیں گے اور جو ساتھی آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ آپ کا رابطہ پاکستان سے ہے، پاکستان بھی بدل رہا ہے، بہت تیزی سے بدل رہا ہے. لہٰذا ساری دنیا بدل رہی ہے. آپ ایپی سینٹر میں موجود ہیں تبدیلی کے. پاکستان کے خاص اپنی جغرافیے کے لحاظ سے ہمارے ہاں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت خاص ہیں. اس لیے ہم اس تبدیلی کو اور اس تبدیلی میں کس طرح رہنا ہے، ہمیں یہ سب کچھ سمجھنا پڑے گا. اور یقیناً ہم سب کی جان ہمارے بچوں میں ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں. جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں، آپ اچھی طرح تمام سمجھتی ہیں، آپ کہتی ہیں ہم جو بہنیں ہماری کہ یہ بچوں کی خاطر ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے. آپ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں جب سے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ہم نے تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے. یہ مرد جو ہمارے سارے بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کون سی کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم تو کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیے. ہم بھی تو سب کچھ نہیں کرتے، نہ دوستوں میں جاتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی دور آ کے بیٹھے ہوئے. ہم سب اپنے بچوں کے خاطر بڑی قربانیاں دیتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. مگر اس سب قربانیوں کے اندر جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے بچوں کے لیے وہ سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ جو بدلتی دنیا ہے، آئیے میں آپ کو تیزی سے کچھ اس کے اور تصویریں دکھاتا ہوں. یہ بدلتی دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے. یہ دنیا ابھی نہیں بدلی ہے، یہ صرف کورونا سے نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ 2001 کے اندر نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ خبر چھپی تھی کہ سلیکون بیسڈ کمپیوٹرز اور برین کی کنیکٹیوٹی ڈاکٹر صاحب جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے تھے انہوں نے قائم کر لی ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے سامنے آ بھی جائیں گے. گزشتہ دنوں ان کو پکڑا بھی گیا ہے. 2001 میں ڈاکٹر چارلز لائبر نے، جو کہ ہارورڈ کے نینو ٹیکنالوجی کے اور کیمسٹری کے ہیڈ ہیں، چیئر آف کیمسٹری اینڈ بایو کیمسٹری اس کے ہیڈ تھے، انہوں نے 2001 کے اندر یہ کارنامہ انجام دیا. اس میں ان کو انعام بھی ملا کہ انہوں نے برین کو نینو، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، بہت چھوٹی چھوٹی چپس، بہت چھوٹی چھوٹی کمپیوٹر، بہت چھوٹی سی پارٹیکلز کو برین میں بھیج کر کمپیوٹر اور برین کے درمیان تعلق قائم کرنے کو انہوں نے ایکسپلور کر لیا. اس میں ان کو انعام بھی ملا. بہت بڑا ان کا کوئی ان کے لحاظ سے کارنامہ تھا جس پہ دنیا میں کی بڑی واہ واہ بھی ہوئی. اور نینو ٹیوبس جو ہیں وہ یہاں پر آئی. اسی طریقے 2004 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نینو وائرز، بہت باریک سے ایسے ڈیٹیکٹنگ انڈیویجول وائرسز اور بہت چھوٹے فلیکسیبل آرگینک الیکٹروڈز دماغ میں بھیجنے کے لیے وہ کام شروع کیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مزید بھی اس طرح کی تبدیلیاں آئیں. میں چاہوں گا کہ میں بہت اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. مگر یہ دنیا میں سب تبدیلیاں آ رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے کچھ اور لوگ بھی اس کے فلسفے پہ بھی کام کر، صرف سائنسدان کام نہیں کر رہے تھے بلکہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس کے فلسفے پہ کام کر رہے تھے. 2002 سے 2006 کے اندر سائنس آف مین پروجیکٹ بھی شروع کر دیا گیا. ان سب کے پیچھے بہت ساری چیزیں میں آپ کو بہت تیزی سے دکھا رہا ہوں، بہت ساری اس پہ بات نہیں کروں گا، اور یہ بات شاید اس وقت کرنا مناسب بھی نہیں ہے. آپ کو صرف تصاویر دکھا رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے اس وقت 2018 کے اندر سویڈن کے اندر جو صاحب دکھا رہے ہیں، یہ انہوں نے چیزیں
लोगों की स्किन के अंदर रखना शुरू की। और इस वक्त मजे की बात यह है कि स्वीडन के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है, सब मजे से बिल्कुल मामूल की जिंदगी गुजारी जा रही है। और उससे पहले वो ये कहा जाएगा कि चूंकि स्वीडन में तो सब लोगों ने सारा काम कर लिया था। इसी तरीके से बहुत छोटे किस्म की ऐसी चीजें भी जो आज हमारे सामने हैं। इंटेल ने भी ये काम कर लिया था 2017 के अंदर, इंटेल ने काम कर लिया था। और उसके बाद उसने ये माइक्रो कुछ चीजें इंसानी दिमाग के साथ काम करने के हवाले से ये उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। अच्छा, मैं जानबूझ के, आप समझ सकते हैं कि बहुत खुल के से बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन देखते जाइए। कोई और शायद किसी मौके इस पे बात हो सकेगी। मैं मेरे अपने मौजू के मुतालिक जो बात है मैं सिर्फ उतनी कर रहा हूँ। इसी तरह से दुनिया भर के अंदर कुछ और काम भी हो रहे थे। दुनिया के अंदर फ्लोराइड मिला, पानी और फ्लोराइड को बहुत ज्यादा दिया जा रहा था, और ये बहुत सालों से इस पे काम हो रहा था, और ये बताया जा रहा था कि फ्लोराइड आपके लिए बहुत जरूरी है। जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे वो फ्लोराइड बेस्ड थे, मगर दुनिया में ये बात भी एक तरफ चल रही थी, ये फ्लोराइड तो नुकसानदेह है, उसके नुकसानात पे बात भी हो रही थी। और एक और ये आपके सामने डॉक्टर लाइबर्स जो हैं, ये इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। इनकी चीजें हैं, ये सारी मैंने नॉन दुनिया की जो वेबसाइट वहां से ली हैं। और ये उन्होंने नैनो के ऊपर जो काम किया, इसी तरह डॉक्टर साहब जो हैं ये अपने चाइनीज दोस्तों के साथ इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना पम्पकिन ये उगाया, और ये उस पर उन्होंने अवार्ड हासिल किया। ये इन्होंने कैसे किया, ये सब बातें आप तमाम मिसिंग लिंक्स को जोड़ सकते हैं। ये आज का चूंकि मेरा मौजू नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ बदलते हुए हालात को। अब आ जाते हैं हम अपने बदलते हुए हालात, बदलती दुनिया और हमारे बच्चों के ऊपर, जो हमारा कोर टॉपिक है। इस सबसे पहले भी हम तमाम लोगों को, मुसलमानों को, ये बात कुरान पाक कहता है कि अल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से, इसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर नहायतुन व सख्ती फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमने कहा, अगर इस बदलती दुनिया को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और जिस तरह से हम पहले रह रहे थे, अगर हम उस सब कुछ में वापस चले जाते हैं, जब भी ये हुक्म तो हमारे पास पहले ही मौजूद है कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाओ इस दुनिया के फितनों से अलावा। अगर यहाँ जो अगर कोई फितना नहीं भी है, सब कुछ बड़ा पीसफुल चल रहा है, तो आखिरत में तो एक बड़ी जहन्नुम की आग जली रही है ना, उससे बचाना है। लिहाजा अलर्ट रहना, मुसलमान वालिदैन के लिए अलर्ट रहना, अपने बच्चों की हिफाजत करना, उनको बचाना, उनको संभाल कर रखना, उनके बारे में फिक्रमंद रहना, उनके बारे में सोचना, उन पे नजर रखना और उनकी बिल्कुल मॉनिटरिंग करना। और जिस तरह से अल्लाह नबी ने फरमाया कि तुम में से हर एक जो है वो शेफर्ड है, तुम में से हर एक जो गल्लाबान है, तुम में से हर एक जो है ना वो शेफर्ड है, और उसको वो जो औरत है वो अपने बच्चों के लिए, जो मर्द है वो अपने खानदान के लिए, जो औरत है वो अपने बच्चों की शेफर्ड है, और हम में से हर एक शेफर्ड है। तो हमने ये तो वैसे भी हमें हुक्म दिया गया था कि अपने घर वालों को, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। मर्दों ने पूरे खानदान की हिफाजत करनी है, उन पर नजर रखनी है, उनको बचाना है, उनकी खबरगिरी करनी है, उनको जहन्नुम की आग से बचाना है। और औरतों ने, उन्होंने अपने बच्चों भी करना है। लिहाजा हम अगर आ जाएं उस सारी पिछली बातों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ करके, उन तमाम पजल की पीसेस को भी आप एक तरफ रखिएगा, अब हम आ जाते हैं जनरल बात के ऊपर जो कुरान पाक भी हमें कह रहा है और बहसत वालिदैन हम पे फर्ज हैं, वो है पेरेंटिंग। इस बदलती हुई दुनिया के अलावा भी दुनिया में अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है। जो बच्चे हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, जिनके लिए हमने बड़ी दुआएं की थी, इन बच्चों की पैदाइश से पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें बच्चे अता फरमा। माँ बाप दुआ करते हैं, घर वाले दुआ करते हैं, जब बच्चों की पैदाइश होती है सब खुशियां मनाते हैं। ये जो बच्चे अल्लाह ताला दे रहा होता है, ये दरअसल बच्चे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, आपने कहा कि जो बच्चे हैं ना ये ब्लैंक चेक हैं, आप इसमें जो कुछ भी लिख देंगे वो कल आप उसको कैश करा सकेंगे। लिहाजा पेरेंटिंग जो है, उस पेरेंटिंग को ये सिर्फ और सिर्फ ये पेरेंटिंग ये पेरेंटिंग जो हमारे पास मौजूद है, ये जो हमारी जिम्मेदारी है पेरेंटिंग की, ये सिर्फ बच्चों को खाना खिला देना नहीं है। मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगा थोड़ी देर के लिए, आप तमाम लोग जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने पुराने कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ तरबियत, अपने बच्चों की किस तरह से आप देखभाल करते हैं, आपकी बहसत बाप, बहसत माँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप उसको चैलेंज करें, थोड़ी देर के लिए आप उसको एक तरफ रखें। थोड़ी देर के लिए उसको, जो कुछ आज तक आप सोचते हुए आए थे, बाप ये कहता है मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं बच्चों के लिए कमाता हूँ, पैसे ला कर देता हूँ, उससे फीस आती है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, कम पढ़ते हैं और कमाता हूँ, दो नौकरियां करता हूँ ताकि अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं, उनके लिए सहूलियात दे सकूं।
خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ہم ان کو صبح کا ناشتہ کراتے ہیں، دوپہر کا کھانا کرواتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ کپڑے ان کے دھوتے ہیں، ان کو تیار کر کے رکھتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں ان کو دوا پلاتے ہیں، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ درخواست کروں گا، پیرنٹنگ صرف یہ نہیں ہے، بچوں کو کھانا نا جانور بھی کھلاتے ہیں۔ بچوں کو کھانا جو ہوتا ہے وہ جانور بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے شکار کر کے ان کا میل پارٹنر بھی لا رہا ہوتا ہے، بچوں کو دودھ جو ہوتی ہے نا کوئی فیمیل جو ان کی پارٹنر پلا رہی ہوتی ہے، ان کو دشمنوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں۔ پیرنٹنگ، انسانوں کی پیرنٹنگ، اور وہ بھی مسلمانوں کی پیرنٹنگ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا کھلا دیا جائے، ان کو لباس پہنا دیا جائے، ان کے اسکول کی فی پے کر دی جائے، اور اس کے بعد اسکول کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اب جو کچھ اسکول بنا رہا ہے وہ انشاءاللہ بن جائے گا، بلکہ پیرنٹنگ اس سے اگلی چیز ہے۔ پیرنٹنگ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹنگ اپنے بچوں کو کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ یہ جملہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت دنیا بھر کے اندر جو کچھ بھی کام ہوتا ہے پیرنٹنگ پر، میں اس کو ریسرچ کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹنگ دراصل، ماں باپ کی ذمہ داری دراصل، تربیت ماں باپ کی دراصل، وہ اپنے بچوں کو کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے۔ کامیابی کے لیے تیار کرنا پیرنٹنگ ہے۔ کامیابی، کامیابی ہم کس سے کہتے ہیں؟ کامیابی کیا چیز ہے؟ ہر ایک کا کانسیپٹ آف کامیابی الگ الگ ہے۔ کامیابی کی جو ہم نے شروع میں وہ قرآن کی آیت پڑھی، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ کامیابی کا اس سے اچھی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں کامیابی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ میں اس دنیا میں کامیابی عطا فرما اور آخرت میں۔ لہٰذا کامیابی جس پہ ہم سب کے سب متفق ہو سکتے ہیں، جس پہ دنیا کی کامیابی جو سارا ویسٹرن کوئی آدمی، کوئی نان مسلمز بھی اگر کہتا ہے، کوئی دنیا دار انسان بھی اگر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس میں وہ کمپلیٹ اس دعا میں آ رہا ہے، الدنیا حسنہ، سکسیس ان دس ورلڈ۔ ہر انسان مسلمان نہیں بھی ہے تو اپنے بچوں کے لیے سکسیس ان دس ورلڈ چاہ رہا ہوتا ہے، اور ہم سکسیس ہیئر آفٹر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، سکسیس ان دس ورلڈ کیا چیز ہے؟ یقینی طور پہ سکسیس ان دس ورلڈ جاب کا نام ہے۔ سکسیس ان دس ورلڈ جو ہے وہ بچوں کو کچھ ایسا ٹرین کرنا ہے کہ وہ کوئی بھوکے کل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یوں چھوڑ کے مت مرو۔ آپ تصویر میں دیکھیں، میں یہ اشارہ کر رہا ہوں ہاتھ سے، ایسا بھیک مانگنے والا، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بچوں کو یوں منگتا چھوڑ کے مت جانا، مت مرنا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو برے حال میں چھوڑ کے اس دنیا سے نہ جائیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بچے کا الگ الگ پلاٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بچے کا اپنا الگ الگ بینک بیلنس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بچے کے لیے آپ کسی بھی طرح سے، جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے، ان کے لیے ایک بہت سارے مال اسباب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سکسیس ان دس ورلڈ، اپنے بچوں کو دنیا کی کامیابی کے لیے تیار کرنا، اٹس اے سائنس ناؤ۔ اپنے بچوں کو دنیا کی کامیابی کے لیے تیار کرنا، جاب کے لیے، انٹرپرینورشپ کے لیے، بزنس کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کام کے لیے، چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اسکیل اپ کرنے کے لیے، وہ اب ایک سائنس ہے۔ وہ سائنس کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ سائنس کیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہمارے بچوں کے اسکولز مارکیٹنگ کے لیے تصویر ہمیں دکھاتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر دکھایا جاتا ہے، میں آپ سے یہ بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اب دنیا کے اندر یہ صرف چند پروفیشنز اور دنیا کے اندر یہ ڈگریاں، اب یہ اس کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں سی این این پہ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا بچہ، اس نے ایم آئی ٹی سے بھی گریجویشن کی ہے، اگر اس نے اسٹینڈ فورڈ سے بھی پڑھا ہے، تو اب اس بات کی یہ بات اس بات کی یقین دہانی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ جاب حاصل کر سکے گا، بلکہ جو آپ کے سامنے چارٹ آ رہا ہے اس وقت، دنیا بھر کے اندر اپنا بزنس کرنا ہو، جاب کے لیے جانا ہو، اپنی کوئی دکان کھولنی ہو، یا کسی ملٹی نیشنل میں جانا ہو، یا کسی لوکل فرم میں جانا ہو، کوئی چھوٹی جاب ہو، بڑی جاب ہو، سارے کے سارے اس وقت جاب دینے والے ادارے، ایچ آر مینیجرز یہ اسکلز مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہ میں یہاں پہ اشارہ کر رہا ہوں اکیڈمک اسکل، میرا ماؤس سے اپنا دکھا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے اکیڈمک اسکلز۔ یہ وہ ہیں جو آج تک ہم سمجھتے آئے تھے کہ اگر ہم نے یہ اپنے بچوں کو کسی اچھے سے اسکول سے پڑھا دیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو کسی بہت مہنگے اسکول میں ڈال دیا اور اس کو ڈگری دلا دی، اسے انجینئر ڈاکٹر بنا دیا، بس ہمارے بچے کو اب جو ہے نا آئندہ کے لیے اس کی جاب یقینی ہو گئی۔ اب یہ چھوٹا سا پیس آف کیک ہے، یہ اب دنیا میں بہت چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے، ڈگریاں، یہ نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن، جس کے بارے میں ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں اور اتنی اتنی فیس بھرتے ہیں، یہ اب اتنا چھوٹا سا پیس آف کیک ہے۔
جو کچھ انڈسٹری خود سکھاتی ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک جو سافٹ اسکلز ان کو کہا جاتا ہے، آج دنیا جاب کے لیے یہ سافٹ اسکلز مانگتی ہے. میں لیفٹ سے شروع کر رہا ہوں، یہ کمیونیکیشن کی اسکل مانگتی ہے. دنیا یہ مانگتی ہے کہ جو ہمیں لوگ چاہیے وہ کمیونیکیشن میں اچھے ہوں، گفتگو میں اچھے ہوں، کنونس کر سکتے ہوں. جاب دینے والے ادارے یہ مانگتے ہیں کہ جناب ان میں ریزننگ ہو، پرابلم سالونگ ہو، ڈیسیشن میکنگ ہو. جاب دینے والی کمپنی سے مانگتی ہیں کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کی بگ پکچر سمجھ سکتے ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ان میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، ان کا ورک ایتھک ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کریئر ڈیولپمنٹ ہو، ان کے اندر لیڈرشپ کی اسکلز ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. ہمارے ٹیلی فون ہمارے کہنے پر نہ وہ کام کر رہے ہوں، بلکہ خود سے اپنی جاب رسپانسبلٹیز پورے کرتے ہوں. اس وقت دنیا یہ جاب اسکلز مانگ رہی ہے. اس کے بعد دنیا کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہو گئی دنیا کی جاب کی اسکلز. ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اس وقت دنیا میں تربیت کے، تعلیم کے جو بھی تھیوریز موجود ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھا، اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دنیا حسنا فی الدنیا کس کو دے گا. اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ 3 کوالٹیز کے پوری کی پوری کلاسز بتائی تھی کہ بنیادی انسانی خوبیاں، اسلامک کوالٹیز اور جدید دور کے اسکلز. اور ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ جبکہ آج آپ کے بچے گھر پہ ہیں، اسکول بند ہیں، اور آپ پریشان بھی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، تعلیم کیسے کریں، انگلش، اردو، میتھ کتابیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حسنہ فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ دونوں کے لیے، گھر کے اوپر کیا ہونا ہے، اسکول میں کیا ہونا ہے، اس کے لیے 20 سال کی تحقیق کے بعد الحمدللہ امام غزالی نے کیا فرمایا اس کو بھی دیکھا ہے، میساچوسٹس میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے کے بعد یہ ریسیپی آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ہم 2009 میں پاکستان میں پیش کی تھی. وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھیے. جو اصل کام پیرنٹس کا کرنے کا ہے وہ اپنے بچوں کو کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے، اور کامیابی کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو سمجھنا ہوگا. آپ کا بچہ صرف پیٹ کا نام نہیں ہے جس کو بھروانا ہے، صرف جسم کا یہ نام نہیں ہے اوپر کا جس کو آپ نے لباس پہنانا ہے. آپ کا بچے کو صرف اسکول نہیں جانا، وہاں کچھ کتابیں نہیں پڑھنی، انگلش اور اردو میں نمبرز نہیں لینے، بلکہ دراصل آپ کا بچہ اور ہر انسانی بچہ سر سے لے کر پاؤں تک 8 شعبہ جات کا نام ہے. آج وقت کم ہے، میں اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں کروں گا، پھر اگلی بات بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ کسی اور مقام سے تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے بچوں کی کرنی ہے وہ ان کی برین کی ڈیولپمنٹ ہے. اپنے بچوں سے سوالات کیجیے، کریٹیوٹی، رنگ بھروائیے. ان سے پوچھیے کہ یہ جو سورج ہے یہ ایسا کیوں ہے، یہ جو چاند ہے یہ ایسا کیوں ہے. آیات سماوی پر سے غور کروائیے. بچوں سے پہیلیاں بوجھیے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، برین یا ذہانت رٹے کو سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا ذہین بچہ ہے پوری کاپی یاد کر لیتا ہے. نہیں جناب، ذہانت رٹے کا نام نہیں ہے. برین کی ڈیولپمنٹ میں ذہانت کی ڈیولپمنٹ جو ماں باپ نے بھی کرنی ہے اور اسکول نے بھی کرنی ہے، اس کے اندر 2 بڑے حصے ہیں. ایک کریٹو تھنکنگ ہے، ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے. اور یہ گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، اس لاک ڈاؤن میں بھی ہو سکتی ہے. بچوں سے سوال پہیلی کرنا، ان سے کہنا کہ اچھا یہ کام ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. وہ جو 50-50 مزاحیہ ڈرامے میں کہتے تھے نا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر 2 باتیں ہوں گی، اگر اس میں سے یہ ایک بات ہوئی تو پھر 2 بات ہوں گی. لہٰذا بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کروانا، جو قرآن پاک بھی کہتا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون الی الابل کیف خلقت، غور و فکر نہیں کرتے تم. لہٰذا بچوں سے غور و فکر کروائیں، پودوں پر، پرندوں پر، سورج پر، ستاروں پر، بدلتے اور گھٹتے چاند پر پہیلیاں پوچھیں. بچوں کو سوال کے جواب دیجئے، بچوں کو سوال کی عادت بھی ڈالیے، ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنے کی عادت ڈالیے. رٹا مت لگوائیے، یہ رٹا آپ کے بچوں کے برین کو تباہ کر دیتا ہے. 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں ہر دماغ میں انسانی بچے کے، اور یہ نیورونز پیدائشی وقت ہر بچے کے پاس ہوتے ہیں. اور یہ نیورونز جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو 6 سال کی عمر تک آتے آتے ان میں سے اکثر نیورون ختم ہو جاتے ہیں، مگر 6 سال تک یا 5ویں تک میکسیمم 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں، یعنی ذہانت کے سیلز ہوتے ہیں. اور یہ ذہانت کے سیلز آپس میں ان کو جڑوانا بچوں کے، یہ آپ کا کام بھی ہے. اسکول تو زیادہ تر رٹا ہی لگوا رہا ہوتا ہے، اور یہ جوڑتے ہیں سوالات سے، پہیلیوں سے، مٹی میں کھیلنے سے، پانی میں کھیلنے سے، پہیلیاں بوجھنے سے، پرابلم سالونگ سے، چوائسز دینے سے بچوں کو.
प्लानिंग करवाने से, कॉज एंड इफेक्ट की चेन चलवाने से। और इस वक्त भी जो इस बहुत बड़ा फितना इस वक्त दुनिया में आ रहा है, वो ये ब्रेन कंट्रोल का ही आ रहा है। हमारे दुश्मनों की नजर भी हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर है। अब मैं आपको वो भी बता दूं कि वो क्या चीजें हैं जो इस दिमाग के दुश्मन है। जो आएंगी सो आएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, पता नहीं चिप की इंस्टॉलेशन हो पाए ना हो पाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। मगर वो चीजें जो हम अपने हाथों से अपने बच्चों के ब्रेन में डेवलप तबाह कर रहे होते हैं, वो हम उनको तो रोकिए। उनमें सबसे अहम तरीन चीज है, और वो है आर्टिफिशियल मीठा। कोक, पेप्सी, ये आपके बच्चे के दिमाग के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करता है। ये रट्टे की ख्वाहिश, बच्चों से कॉपियां रटवाना, ये ब्रेन की डेवलपमेंट को रुकवाता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को तबाह करता है। कार्टून जो हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चा कार्टून देख रहा है तो उसका मुंह लटक जाता है यूं करके। आप उसके मुंह में जल्दी से माएं खाना डाल देती हैं। कार्टून रोजाना 1 घंटा या उससे ज्यादा देखना, 45 मिनट से ज्यादा कार्टून देखना, ये आपके बच्चे के ब्रेन को न्यूरॉन्स को तबाह कर रहा होता है। हम कार्टून थमाकर, खास लॉकडाउन में कार्टून थमाया हुआ, बच्चे दबा के कार्टून देख रहे हैं। लिहाजा कार्टून कम कीजिए, आर्टिफिशियल मीठा कम कीजिए। ये सफेद चीनी जहर कातिल है ब्रेन के लिए। ये काली कोक, पेप्सी आपके बच्चों के लिए जहर कातिल है। चॉकलेट्स आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह होती हैं। मीठा चाहिए, शहद खिलाइए, खजूर खिलाइए। आपके पास तो बहुत ज्यादा है वहां पर, शहद भी है, खजूर भी है। बच्चों को वहां पे गुड़ दीजिए, आर्टिफिशियल मीठा नहीं, असली मीठा दीजिए। उसके बाद लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है। हमने अपने बच्चों की लिसानी तरबियत करनी है, उनकी जबान की डेवलपमेंट करनी है। इसके लिए बच्चों को कहानियां सुनाइए। बहुत सारी कहानियां हमने अपलोड की हैं अपनी वेबसाइट पर, उनको देखिए, उनको सीखिए। सोते वक्त कहानी सुनाइए। अपने बच्चों से गुफ्तगू कीजिए, उनको गुफ्तगू का आदी बनाइए। उनको अपना कान दीजिए। आप अपना कान नहीं देंगे तो पता नहीं किस किस को बातें करेंगे। यूट्यूब भी मौजूद है, फेसबुक भी मौजूद है, व्हाट्सएप भी मौजूद है, पता नहीं किस किस से बात करेंगे। लिहाजा अपने बच्चों को अपने कान दीजिए, सुनिए, उनकी गुफ्तगू सुनिए, उनसे सवाल कीजिए, उनसे पूछिए क्या हुआ स्कूल के अंदर, दिन कैसा गुजरा, वो क्या फील कर रहे हैं। बच्चों से बातचीत कीजिए, खाने की टेबल पे बातचीत कीजिए। उसके बाद सबसे अहम तरीन चीज उस वक्त हमें मुश्किलात का सामना आ रहा है, जो आएगा भी, वो है फिजिकल डेवलपमेंट। अपने बच्चों को सख्त जानी का आदी बनाइए। अपने बच्चों की फिजिकल फिटनेस की फिक्र कीजिए, उनसे जॉगिंग करवाइए, बाहर नहीं जा सकते जंपिंग करवाइए, हॉपिंग करवाइए। सोने और जागने मामूल को दुरुस्त कीजिए, गहरी सांस उनसे कह लें, पानी ज्यादा पिलवाइए अपने बच्चों के साथ, उनमें लचक पैदा करवाएं, उनको वजन उठाने की प्रैक्टिस करवाएं, फिटनेस की, वेट उठाने की। ये सब चीज अपने बच्चों को करवाइए। उनके छोटे मसल्स, बारीक काम करने की आदत डालिए। उनके साथ बड़े मसल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये आपके हाथ पाँव, इनको मजबूत करवाइए। अपने बच्चों को मजबूत बनाइए। आने वाले वक्त अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, बहुत टफ है। अपने बच्चों को सिखाइए। फिर लाइफ सेविंग स्किल्स, अगर आग लग जाए क्या करना है, जलजला आ जाए क्या करना है, जंग हो जाए क्या करना है, कट लग जाए क्या करना है, धुआं भर जाए तो क्या करना है, बिजली का वायर टूट जाए तो कैसे उससे बचना है। अपने बच्चों को हमें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मुसलमानों पे जंगे मुसल्लत हैं, दुनिया में जलजले और बढ़ेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। बारिश और बढ़ेंगी, हिफाजत करे अल्लाह ताला हमारी। अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाइए। इन आफात, कुदरती आफात से और मैन मेड डिजास्टर से और एक्सीडेंट से हिफाजत कैसे करनी है, ये सिखाइए। फिर अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल बताइए, फेसबुक का, इंटरनेट का, उनसे उस पर काम लीजिए। जो टॉपिक्स बच्चों के हैं उसके अराउंड उनसे कहें वीडियो सर्च करो, प्रेजेंटेशंस बनाओ, अपनी वीडियो बनाओ। टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल उनको सिखाइए, काम दीजिए ताकि कुछ और ना कर सकें। जो उनको 2-4 घंटे बैठना है, जो कि ज्यादा है, अगर फिर भी इस तो बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें उनको कोई काम दे दीजिए। फिर सोशल डेवलपमेंट है, इंसानों का ख्याल रखना सिखाइए, एक दूसरे की केयर करना सिखाइए। मुझसे पहले आपकी आदत डलवाइए, बच्चों के हाथ से किसी और को दिलवाइए। लॉकडाउन में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखवाइए। भूखे हैं जानवर, वो करवाइए। बुजुर्गों का ख्याल रखना सिखाइए। बड़े भाई से छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना सिखाइए। छोटे बहन भाइयों को, बड़ों का अदब करना सिखाइए। माँ बाप को, माँ बाप के साथ उनका ताल्लुक मजबूत होना बच्चों को सिखाइए। नाना दादी के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करना सिखाइए। लीडरशिप पैदा कीजिए। ये सोशल डेवलपमेंट है। मैं भी बहुत तेजी से आपको सिर्फ हेड्स बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इसका कोई हम आपको पूरा प्लान भी बताएंगे इंशाल्लाह। फिर इमोशनल डेवलपमेंट है। अपने बच्चों को खौफ से निकालिए, फोबियाज से निकालिए, मौत के खौफ से निकालिए।
بیماری کے خوف سے نکالیے. جو خوف اس سے مسلط کیا جا رہا ہے، خوف کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے انسانوں کو. اپنے بچوں کو بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم کیئر کریں گے، مگر جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. جو ہم پہ تکلیف پہنچنی ہے اگر وہ اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ پہنچنی ہے. وہ واقعات سنائیے جس کے اندر وہ بچوں کو یہ یقین پیدا ہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بے جا خوف سے اپنے بچوں کو بتائیے. ہاتھ دھوئیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہاتھ دھونا ہے، مگر اتنا پریشان نہیں ہونا کہ پورا دن پانی میں لگے ہوئے ہر وقت اپنے ہاتھ پہ سینیٹائزر لگا رہے ہیں. بچوں کو بتائیے کہ ہم کیئر کریں گے، مگر جو بیماری ہے وہ آنی ہے، اگر آنی ہے تو وہ آنی ہے اور شفا اللہ دے گا. ہاں، مگر خوف میں مبتلا نہیں ہونا، نہ جنگ کے، نہ موت کے، نہ بیماری کے، نہ کسی اور چیز کے خوف میں. اپنے بچوں کو بہادر بنائیے، صرف اللہ کا خوف، لا خوف الا باللہ. اور پھر یہ آخری ڈومین ہمارا اس 8 میں سے شعبہ بچوں کی تربیت کا، اسپریچول ڈیولپمنٹ. سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول سے ہم نے جوڑنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، توحید کو راسخ کرنا ہے، روز قیامت کے بارے میں ان کو یقین دلانا ہے، قیامت سے متعلق بتانا ہے کہ ایک دن ہم نے جانا ہے، ایک قیامت بھی آئے گی، جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی. یہاں کوئی کورونا سے مرے گا یا حادثے سے مرے گا، بم سے مرے گا، جنت و جہنم تو ہونی ہے. سب کچھ واپس ٹھیک کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی محبت بچوں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سارے کام میں آپ، ماں اور باپ مل جل کے کام نہ کریں. جب تک کہ ماں اور باپ الگ الگ چلیں گے، باپ کچھ اور چاہ رہا ہوگا، ماں کچھ اور چاہ رہی ہوگی، تو کام نہیں ہو سکے گا. آپ ماں باپ کو دونوں کو ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے متعلق بات کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے اما سے کوئی کام کروانا ہو تو ابا سے کو قابو میں کر لیا کریں، اور ابا سے کوئی پرمیشن نہیں مل پا رہی ہے تو اما سے لے لیا کریں. بلکہ ماں باپ کو مل جل کر بچوں کے مقابلے میں آپ دونوں ایک ہونے چاہیے. بچوں کو یہ میسج نہیں دینا ہے کہ اچھا اگر ماں روک رہی ہے تو ابا دلوا دیں گے، ابا روک رہے ہیں تو اما کروا دیں گی. بلکہ آپ نے اپنا جو ویژن ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں یکجان ہونا ہے، مل جل کے بات کرنی ہے. آپ نے اس کے لیے لرننگ کرنی ہے، آپ نے بچوں کی نفسیات سیکھنی ہے، آپ نے بچوں کی انگلش کے بارے میں سیکھنا ہوگا، آپ کو بیسک فونیٹکس کو سیکھنا ہوگا، ریڈنگ ڈیولپمنٹ سیکھنا ہوگا. کوئی بہت بڑی طوفان نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسکول اگر بند ہے تو پریشان مت، تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. بچوں کو کریٹو رائٹنگ کیسے کروانی ہے یہ آپ کو سیکھنا ہوگا، اور آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت ہی آسانی سیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ سارا کچھ بھرا ہوا ہے. پھر سب سے اہم ترین بات یہ کہ اپنے گھر کے ماحول، یہ جو آپ نے شخصیت کے ننھے ننھے پودے بڑی امید سے لگائے ہیں، جن کو آپ بہت مضبوط اور بلند درخت دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی درکار مٹی، ہوا، پانی یا اپنے فراہم کرنا ہے. وہ گھر کا ماحول ایک اچھا ماحول، ایک خوشگوار ماحول، جس میں اللہ اس کے رسول بھی ہو، کھیل کود بھی ہو، گفتگو بھی ہو، بات چیت بھی ہو، تاکہ گھر کے باہر کے ماحول کے مقابلے میں بچوں کے گھر کے اندر کا ماحول اچھا لگے. باہر کا ماحول ان پر ایسا انداز نہ ہو. باہر سے اگر کوئی ہاتھ آ رہے ہیں ان پودوں کو توڑنے کے لیے، ان پہ نظر رکھیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی کردار کی، ان کے اخلاق کی. اور یہ جو ٹی وی کے آگے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے، یہ ہمارے بچوں کو ہمارا بچہ نہیں رہنے دیتا. آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے کسی اور کے ہو جاتے ہیں. جو موٹو پتلو ہے، جو اور دیگر کارٹون ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے ان کا دماغ نہیں ہوتا، ان کا دل اغوا ہو چکے ہوتے ہیں. لہٰذا حفاظت کیجیے. یہ تمام چیزوں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس سارے کام کرنے کے لیے کہانیوں سے مدد لیجیے. آپ کو پتہ ہے کہ فتنوں کے دور کے لیے کہانی سنانے کے بارے میں، اس فتنوں کے دور کے بارے میں سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا. سورہ کہف میں کہانیاں ہیں. یہ کہانی بڑی خاص فارمولہ ہے. جو کچھ بھی آپ بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ نصیحت کے ذریعے سکھائیں گے بچے نہیں سیکھیں گے. یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں کو جو کچھ بھی ہم نے سکھانا ہے ان 8 ڈومینز میں، یا جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اس کے لیے کہانی ایک بہت پاورفل ٹول ہے. جو سکھانا چاہتے ہیں اس کو کہانی میں ڈھالیے، کہانی کے انداز میں سنائیے. کہانی کیسے سنانی ہے، یہ ہم نے بہت ساری کہانیاں راہ ٹی وی نے بھی اور ہم نے تعلیق پاکستان نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا ہم آپ کو اس کی ٹریننگ ورک شاپ بھی کروا دیں گے، لیکن آپ دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں. اور جیسے بھی آپ کو کہانی آتی ہے اپنے بچوں کو کہانی سنائیے. پھر ایک اور کام، صرف آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اس میں بزم شاہین، یہ جو آپ کی تنظیم ہے بچوں کی، اس کا بہت بڑا رول ہے. اسی طرح کے حالات اس سے پہلے لاک ڈاؤن کے اندر، جو آج ہم کو لاک ڈاؤن اس سے پہلے یہی لاک ڈاؤن سالہ سال سے غزہ میں بھی ہے. اس غزہ کے اس لاک ڈاؤن کے اندر ایک بوڑھے نے بچوں پہ کام کیا
اور اس بوڑھے آدمی نے جس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلتے تھے، صرف دماغ کام کرتا تھا، بچوں کے لیے کھیل کود کے ذریعے سے، فٹ بالز کی ٹیمز کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، بچوں میں انعامات بانٹ کر، بچوں کو تحائف بانٹ کر، بچوں میں مقابلے کروا کر، خاص طور پہ ٹیم بنا کر فٹ بال کی، ان کو فٹ بال کے ذریعے سے ان کو فزیکلی مضبوط بنا کے، فٹ بال کے ذریعے سے ان میں ٹیم ورک پیدا کر کے، فٹ بال کی ٹیم کے ذریعے سے ان بچوں کے اندر سمع اور اطاعت پیدا کر کے، فٹ بال کے ذریعے سے ان کی مضبوط کر کے فزیکل ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں فٹ بال کھیلنے سے پہلے عصر کی نماز جہاں پہ سب نے مل کے نماز پڑھنی ہے، مغرب کی کھیلنے کے بعد مغرب کی نماز، اس کے بعد سب نے کوئی قرآن اور حدیث پڑھنا ہے، کہانی سننی ہے، ایک فٹ بال کے راؤنڈ اس شیخ احمد یاسین نے پوری تبدیلی ایک پورے علاقے کو تبدیل کر دیا۔ لہٰذا آپ کی بزم شاہین یہ آپ کے بچوں میں ضروری ہے۔ جن آپ میں سے والدین کے بچے بزم شاہین میں نہیں ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ لازماً اپنے بچوں کو بزم شاہین کا ممبر بنائیں۔ یہ آپ کو میں میرٹ پہ کہہ رہا ہوں، بحث ایک ایجوکیشنل ایکسپرٹ کے طور پر، ایک بچوں کی تربیت کے ماہر طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ چلڈرن نیڈ آرگنائزیشن، چلڈرن نیڈ کلبس۔ جو اس وقت ساتھی ہماری اس گفتگو پاکستان میں سن رہے ہیں، کسی اور ملکوں میں سن رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں یہ کلبز ڈھونڈیے۔ لاک ڈاؤن کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، سامنے کے 4 بچوں کو بلا کر نہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ آپ یہ ایکٹیویٹیز کیجیے، اور جیسے انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ ساری کے سارے تنظیم کے ذریعے سے کام کیجیے۔ ایک اور سب سے اہم بات، اور میں اپنی گفتگو ختم بھی کر رہا ہوں، پھر سوال جواب میں آپ سے لوں گا، بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں یہ نصیحت کے ذریعے سے، ہاں ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ بچوں کے ساتھ گھل مل جائیے، بچوں کے ساتھ کھیلیے، ایکٹیویٹیز ڈیزائن کیجیے، سیکھیے۔ خاص طور سے ہماری بہنیں ہیں وہ اس میں بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ جو سکھانا ہے وہ اسی کو ایکٹیویٹیز بنائیں۔ انٹرنیٹ سے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ڈاؤن لوڈ کیجیے، ڈھونڈیے، آئس بریکرز ڈھونڈیے، جو سکھانا چاہتے ہیں اس کو کسی ایکٹیویٹی میں کنورٹ کیجیے، اس کے بعد وہ بچوں سے سکھائیے، اس کے بعد بچوں سے کلرنگ بھی کوائیے، یہ ساری ایکٹیویٹیز کروائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ گھر کے اندر بھی کہ اگر خدا حادثہ ہوگا تو آپ نے ان سے مشق کروائیے اس کام کی، کیسے آپ نے کوئی پٹی کرنی ہوگی، کس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے، زخم کیسے صاف کرنا ہے، کھیل ہی کھیل میں تربیت کیجیے۔ جو کچھ آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کے کھیل بنا لیجئے، گیمیفائی کر لیجئے، اس پہ کہانیاں بنا لیجئے، کہانیاں سنائیے، گیم کھلوائیے، کہانیاں سنائیے، گیم کھلوائیے۔ اس کے ذریعے سے آپ بچوں کو جو سکھانا چاہتے ہیں ان میں ٹرانسفر کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم نے کس طرح سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو بتائیے کیا چیزیں ہماری نقصان دہ ہیں، کیا چیزیں فائدے مند ہیں۔ الحمدللہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بھی تیار ہیں، ہم انشاءاللہ اگر آپ کو ضرورت پڑے گی یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو تھوڑے بڑے بچے ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیجئے، ہمارے بچوں کے ایمان پہ بھی حملہ ہو رہا ہے آنے والے وقتوں میں۔ جس طرح ڈاکٹر شعیب بدر نے پچھلی ورکشاپ کی تھی اپنی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہاں ہے اللہ جو انسانوں کو بیمار کر رہا ہے، مختلف انداز میں ایتھیزم کو، الہاد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسلام تو کوئی اچھا چیز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس سوالوں کو جواب دیجئے، سوال اٹھائیے، ڈھونڈی جوابات، یہ لٹریچر موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ آج، کہ کیوں اسلام میں، تو خاص طور پہ جو ہماری ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے، کہ کیوں اسلام کے اندر عورتوں کو اگر یہ دیا جاتا ہے جو ان کو ملنا ہوتا ہے، انہیریٹنس مل رہی ہوتی ہے، جو ان کو اپنے حصہ ملتا ہے وہ کم کیوں ملتا ہے، مرد کو زیادہ کیوں ملتا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کو ثابت کیجئے۔ بچوں کو بتائیے جو مسلمانوں پہ الزام لگتا ہے کہ وہ تھریٹ ہیں اسلام پیس کے لیے دنیا کے، تو ان سے بات کیجئے، ان کو بتائیے کہ ہم کیوں مختلف ہیں، ان کو بتائیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو سائنس کہہ رہی ہوتی ہے اور اسلام اگر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اسلام وہ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو بتائیے کہ اسلام میں انسانی حقوق کیا ہیں، بچوں کو بتائیے کہ اگر کسی سٹیج کے اوپر ہم کہیں پر کسی ایسی بات کا اظہار کرتے ہیں جس سے دنیا ناراض ہوتی ہے وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی سے کی توہین کیوں برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کے بارے میں کنونس کرنا ہے، ان کے دماغوں کو بھی اس کے جوابات دینے ہیں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بچوں کو بتائیے کہ ان کا اسلام کا رول کیا رہا ہے دنیا کی ڈیولپمنٹ کے اندر، ان کا یقین بتائیے، ان کو فخر پیدا کیجئے اس ہسٹری کے بارے میں بتا کر جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے، تاکہ اپنے روٹس کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ ہمارے بچوں کے اندر کانفیڈنس کے ساتھ وہ اسلام پہ قائم رہ سکیں، اور آنے والے دنوں کے اندر
وہ اسلام کے بارے میں شیکی نہ ہو سکیں، جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن خاص طور پہ جو حالات ہیں، چھوٹی سی میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں پھر بات ختم کروں گا۔ لاک ڈاؤن سے ہم نے کیا کیا سیکھا ہے اور وہ ہم نے آئندہ بھی سیکھنے کے بعد آگے چلانا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جنک فوڈ جو ہے نا اور ہوٹلنگ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آئندہ بھی جنک فوڈ اور ہوٹلنگ سے ذرا اسی کو ہم جاری رکھیں اور کم سے کم کریں۔ دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہیں، اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جو کچھ بھی کر رہا ہے ان کی تعلیم و تربیت اگر اسکول نہیں کرے گا تو ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہم نے سیکھا، لہٰذا ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ بچوں کو انگریزی، بچوں کو اردو، بچوں کو میتھ کیسے کرانی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی بچوں کو سکھانا ہے ماں باپ کو سیکھنا ہوگا۔ خالی ماں کا کھانا پکانے کی نئی نئی ٹیکنیک سیکھنا، نوڈلز کیسے اچھے سے بنانے ہیں، باپ کا بچوں کے لیے جو ہے نا وہ نئی سی چیزیں لے کر آنا، گیمز لے کر آنا اور ٹوائز لے کر آنا نہیں۔ تعلیم و تربیت بچوں کو کیسے ہی سیکھنا پڑے گا، مشکل حالات کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے ساری انسانیت پر، لیکن شاید کہ یہ حالات دوبارہ بھی آ سکیں اور بار بار آئیں، لہٰذا مشکل حالات کے تیار رہنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے۔ جو بچے تیار ہوں گے، ہم نے دیکھا کہ شام میں یہ ہمارے بھائیوں پہ مسلمانوں مصیبت آئی، بہت مضبوط لوگ تھے، وہ جھیل گئے، بہت مشکل تھا، انہوں نے جھیلا، وہ تیار تھے، سخت جان تھے، ان کے بچے تیار تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے بچوں نے کس طرح سے جھیلا ہے۔ ہم نے دیکھا افغانستان میں مشکلات آئی ہیں، کس طرح سے افغانستان جو افغان ہمارے تھے ان کے اندر کس طرح سخت جان لوگ تھے، ان کے بچے تیار تھے اور ان کے بچوں نے جھیل لیا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو تیار کیجئے کل کے لیے، اللہ رحم کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، ہمارا سایہ ہمارے بچوں میں رکھے، مگر اپنے بچوں کو تیار کیجئے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کم سے کم دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانی ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سسرال میں کیا ہو رہا ہے، میری بہنیں شاید اس پہ کچھ وہ کہیں، شاید بہت ساری بہنیں خوش بھی ہوں گی خواتین، اور بہت سارے مرد بھی خوش ہوں گے۔ کم از کم ان دنوں میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے کم سے کم دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائی ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ بھائی ہم اس سے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ فتنوں کے دور میں کہا گیا ہے کہ کم سے کم دوسروں کا معاملات میں ٹانگ اڑانا، اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے کنیکٹ رہنا، کم سے کم لیس، یہ نا کہ سوشلائز نہیں ہونا، یہ سوشلائز کم ہونا، یہ فتنوں کے دور کے بارے میں کہا بھی گیا ہے، شاید ہمیں اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ بہت سوشلائز ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن جسمانی صحت کے گھر میں رہتے ہوئے جبکہ ہم چلت پھرت نہیں ہو رہی ہے تو کیسے صحت برقرار رکھنی ہے۔ امیون اور ایمان بوسٹرز یہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ وہ کیا چیزیں جس سے ہماری امیونٹی بڑھے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ کرونا ویسا نہیں پھیلا جیسا کہ اور ملکوں میں پھیلا ہے، اس لیے الحمدللہ یہاں پہ جو برے حالات تھے، جو کچرے کے ڈھیر تھے، شاید ہماری امیون اچھی تھی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی کچرا لگایا جائے، کچرے کے ڈھیروں میں جایا جائے، گھر میں کچرا جمع کیا جائے، مگر امیون کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، وہ غذائیں کیا ہو سکتی ہیں، پانی کیا ہو سکتا ہے، امیون کیسے بڑھانی ہے اور ایمان کیسے بڑھانی ہے، پھر زندگی کم میں بھی گزر سکتی ہے۔ سیونگز کرنی ہے، آنے والے دن شاید بہت ٹف ہوں گے، فائنینشلی بہت ٹف ہوں گے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ سیونگز کر کے رکھیں، کوشش کریں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہوں وہ خرچ کریں، وہ چیزیں پرچیز کریں، سیونگز کر کے رکھیں، کل کام آئیں گی، آپ کے کام آئیں گی، آپ کے خاندان والوں کے کام آئیں گی، پاکستان میں آپ کے ارد گرد شاید کسی اور کے کام آئے، اور انسانوں کے مسلمانوں کے کام آئیں گی، اور پھر آنے والے حالات پہ نظر رکھ کے منصوبہ بندی کرنی ہے، آنے والے حالات پہ نظر رکھیے۔ الحمدللہ آپ تمام ساتھی چونکہ اجتماعیت سے وابستہ ہیں، تحریک سے وابستہ ہیں، تو آپ کو یہ مواقع حاصل ہیں کہ آنے والے حالات کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس تمام لوگ موجود ہیں، آپ کے مربین موجود ہیں جو آپ کو آنے والے حالات دکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بھی موجود ہے، احادیث اور قرآن موجود ہے، اس میں بتایا گیا کہ آنے والے حالات میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہمیں تو اینڈ آف ٹائم کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں، ان سب کو پڑھ بھی لیجئے تاکہ آپ آنے والے حالات کے بارے کے اندر ٹھیک انداز کے اندر تیاری کر سکیں۔ وسائل کا درست استعمال کیجئے، اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے جو انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کو اس پہ بات کریں گے کہ اپنے بچوں کو سمجھیے۔ یہ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہے، جتنا آپ کو وقت مل سکتا ہے ایز سون ایز انٹرنیٹ پہ جائیے، ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری لکھیے، اس کو جا کے پڑھیے، اس پہ ویڈیوز دیکھیے، اس کی پریزنٹیشنز دیکھیے، کہ اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو ہم آپ کو اس کو بہت آسان سے کر کے اردو میں سمجھا دیں گے۔ اب آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ کنیکٹ رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری آپ نے ضرور سمجھنی ہے، تاکہ کل آپ کے بچے کیا سیکھیں گے، کیا بنیں گے، کیسے ان سے بات کرنی ہے، یہ سارے کام آپ کر سکیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا سٹوریز کے بارے میں، مزید اپنے بچوں کو سیکھنے کے بارے میں تعلیق پاکستان کا یہ یوٹیوب کا چینل بھی ہے، آپ یہاں پہ جا کر بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات، دعا کیجیے،
یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجئے، فتنے سے حفاظت کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیے، آزمائشوں سے حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں بھی مانگیے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ تعلیق ہمارا کیا تعارف ہے، تو اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں اس سے بات کر لوں گا۔ یہاں تک میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ میں درخواست کروں گا جو میزبان ہیں ان سے کہ اب یہ مائک آپ سنبھالیے، اور اگر کسی کے ذہن میں سوالات ہوں تو سوالات کر سکیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت دیر سے آپ تمام لوگ خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، جزاک اللہ خیرن، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔